मुकर्रम साहब को आज तकरीबन एक हफ्ते बाद देख रही थी। उनको देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मुझे अजीबोगरीब एहसासात तंग करने लगे। मैं नहीं जानती थी कि इस इंसान में ऐसी कौन सी कशिश है जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। मैं जब भी इस इंसान को देखती थी मैं खुद पर कंट्रोल खो देती थी। कभी कभार तो मुझे खुद से खौफ आने लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मैं कोई ऐसी हरकत कर बैठूं कि खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल ना रहूं। मुकर्रम साहब मेरे वालिद के बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमारे घर में वो पिछले एक हफ्ते से लगातार आ रहे थे। मेरे वालिद चूँकि एक बड़े सियासतदान थे, इस सिलसिले में अक्सर ही उनके दोस्त से मिलने के लिए आते रहते थे और अभी भी सियासत का ही कोई मसला चल रहा था जिस पर वो दोनों बैठे बहस कर रहे थे। जबकि मैं इनसे कुछ ही फासले पर बैठी मुकर्रम साहब के चेहरे को देखी चली जा रही थी और अपने जहन में मुख्तलिफ तरह के तस्वुरात पैदा कर रही थी जिनसे मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अचानक ही मुकर्रम साहब ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों की आंखें मिली। इसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मुझे लगा कि अगर मज़ीद मैं इन्हें देखती रही तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मैं तेज़ी से वहाँ से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी और ख़ुद को पुरस्कून करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा तनफ़्फ़ुस किसी भी तरह से बहाल नहीं हो रहा था। कमरे में मेरी बहन बैठी हुई थी। मेरी ये हालत देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हो गया? परेशान हो तुम? इतनी क्यों परेशान हो? बाबा ने कुछ कहा है या तुम्हारी दोबारा किसी से लड़ाई हो गई? बहन की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया और उसे कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं उसे क्या बताती कि 14 साल की उम्र में ही मुझे अपने से कई बड़ा गुना आदमी से इश्क हो गया है। मैं नहीं जानती थी कि ये इश्क इतना जानलेवा साबित हो जाएगा। ये मुझसे ना सिर्फ मेरा बचपन छीन लेगा बल्कि इसके साथ साथ ये मेरी पूरी जवानी के लिए दाग बन जाएगा। अंदर कमरे में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही बाबा का बुलावा आया। यकीनन मुकर्रम साहब मुझे बुला रहे थे। बाबा की बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई, उसके साथ साथ खौफ भी महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनके सामने कैसे जाऊं और किस तरह बर्ताव करूंगी। मैं उसी शशोपंज में मुब्तला थी जब मम्मा दोबारा बुलाने की को आ गई और फिर मैं उनके साथ ही बाहर चली गई। मुकर्रम साहब ने ही सोफे पर बैठे हुए, चूँकि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे इसलिए अम्मी ने मुझे उनके करीब ही जाकर बैठा दिया। जैसे ही मेरा हाथ उनके बाजू से जाकर लगा, मुझे लगा कि मेरे पूरे जिस्म में आग जलने लगी है। मेरी तबीयत एकदम ही ख़राब होने लगी थी। मैं एक झटके से पीछे हटी। मेरी ये हरकत देखकर अपनी तशवीश ज़दा हो गई और मुझे अब कहने लगी, क्या हो गया है प्रीशे बेटे? वो आपके बाबा की उम्र के हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और इन्हें कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। ये कहकर मैं दोबारा अपने कमरे में वापस आ गई और अपने हाथ को इस हिस्से को देख रही थी जो मुकर्रम साहब से टकराया था। मैं वहीं अपने बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं भूल गई थी इस वक्त कमरे में मेरी बहन मौजूद है। मैं परेशानी में मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, क्या हो गया मेरी प्यारी बहन को? तुम इस कदर परेशान क्यों हो? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन खुदा के लिए रोना तो बंद कर दो। अपनी बहन की बात सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। पहले तो मैं परेशान हो गई कि इससे क्या जवाब दूं, लेकिन फिर मैं इसके गले लगकर मज़ीद ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मुझे अपनी कैफियत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं बस किसी तरह इस कैफियत से बाहर निकलना चाहती थी। मैं किसी तरह मुकर्रम साहब के तिलिस्म से बाहर निकलना चाहती थी। यूँ लग रहा था जैसे उन्होंने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। मुझे दिन के हर लम्हे में बस उन्हीं का ख्याल आता। रात को सोने से पहले भी उनका चेहरा ही मेरी नज़रों के सामने घूमता। सुबह उठने के बाद भी उनके कमरे में सोच शुरू कर देती। इसी में मेरा पूरा दिन गुजर जाता और मुझे इनकी इस कदर तलब होने लगी कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज़ को तहस नहस कर दूं। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कभी कभार तो मैं खुद को नुकसान पहुंचाने की भी सोच लेती, क्योंकि मैं अपनी कम उम्री से ही बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस हो रही थी। अगर मैं जवान होती या फिर उनकी उम्र के लगभग होती तो मुझे इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता, बल्कि मैं किसी न किसी तरह उनके दस्तरत में पहुंच ही जाती। मगर यूँ इस तरह से उनको हासिल करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे मदद लूं, किससे कहूं। जुमे का दिन था, रात का वक़्त था। मैं मामूल के मुताबिक बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा जहन मुकर्रम साहब की तरफ ही लगा हुआ था। जब ही मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मैंने चौंक कर देखा तो हैरान रह गई। थोड़े ही फासले पर मुकर्रम साहब खड़े थे और मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे। उनको मुस्कुराते देखकर मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मेरी यह मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। जब उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उन्होंने मुझे इस वक्त मिलने के लिए बुलाया है। जब उन्होंने मुझे बेटा कहा तो मेरा दिमाग गुस्से से खोल उठा। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं हर चीज़ तबाह कर दूं। मैंने इंतहाई गुस्से से उनकी तरफ देखा
وہ کافی دیر تک کسی طرح دیکھتی رہی لیکن ان کے چہرے سے مسکراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں میرے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو بلکہ وہ میرے اس غصے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے میں آنسو بہاتی وہ میرے قریب آئے اور میری آنکھوں کو آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری آنکھوں میں چھپے ہوئے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ تمہارا باپ کبھی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس سب کے اپنے ذہن سے نکال دو۔ ان کی یہ بات سن کر پہلے تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی مجھ سے اس طرح بات کر سکتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ہی بعد وہ وہاں سے جانے لگے تو میں نے بے ساختہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک دیا۔ میں اپنی اس جرأت پر خود بہت زیادہ حیران تھی۔ میں نے نہیں جانتی تھی کہ مجھے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اور صرف آپ کو اپنانا چاہتی ہوں اور آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اگر یہی سب کچھ ہے تو میں تمہارا امتحان لے کر دیکھ لیتا ہوں کہ تم اپنے امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک دن اپنے گھر میں ملنے کے لیے بلایا۔ ان کی بات سن کر پہلے تو میں خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اپنے امی ابو کو کیا کہوں گی، میں کہاں پر جا رہی ہوں، چونکہ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ مجھے یوں کہیں جانے دیں، اجازت دے دیتے۔ لہٰذا جب میں بھی کہیں پر جانا ہوتا تو اس کے لیے مجھے گھر کے تمام بڑے لوگوں سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ اگر کوئی ایک بار بھی انکار کر دیتا تو مجھے اجازت نہیں ملتی۔ ابھی بھی مجھے امی سے اجازت کا ملنا بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ پچھلے ہی ہفتے اپنی دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ تب میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 3 ہفتوں تک باہر جانے کا نام بھی نہیں لوں گی، جبکہ ابھی مکرم صاحب کل ہی مجھے اپنے گھر بلا رہے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے بے چین تو میں خود بھی بہت زیادہ تھی اور بس کسی طرح ان کے دسترس میں جانا چاہتی تھی، لیکن اب یہاں پر مسئلہ اجازت کا کھڑا ہوتا۔ کافی دیر تک میں وہیں پر بیٹھی سوچتی رہی۔ اس دوران مجھے پتہ نہیں تھا کہ مکرم صاحب بیٹھک میں ابو کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہے ہیں۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے چہرے بھی اب مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلا شبہ وہ انسان مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگتا تھا اور اب تو وہ مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ میری آنکھوں کو سمجھ گیا تھا اور اس نے میری محبت کے اظہار کو بھی قبول کر لیا تھا، ورنہ میں تو ڈر ہی رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دے یا پھر میرے والدین کو ہی میری شکایت نہ لگا دے کہ آپ کی بیٹی غلط چکروں میں پڑ گئی ہے۔ خدا کا شکر تھا وہ انسان مجھے سمجھ گیا تھا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ چند لمحے اس کو دیکھ کر میں بھی اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاتی رہی۔ جب وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو میں بھی بے ساختہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی مجھے اپنے بابا کی آواز سنائی دی جو بہت سنجیدگی کے ساتھ مجھے پکارتے رہے۔ رات کے اس پہر مکرم صاحب سے بات کرنے کے بعد ابا کی مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے ڈرانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں غلط سمجھ رہی ہوں اور مکرم صاحب نے سب کچھ ابا جان کو بتا دیا ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے ابا کی طرف گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا اور مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے مکرم انکل سے کون سی کتابیں لینی ہیں؟ ان کی بات سن کر میں انہیں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ کافی دیر تک مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ ابا جان کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے یوں چونک کر دیکھنے پر ابا بھی حیران ہوئے اور مجھے کہنے لگے، دراصل مکرم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تم نے ان سے کچھ کتابیں مانگی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے گھر جا کر وہ کتابیں لے لو۔ کل ویسے بھی وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تمہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویسے بھی تم نے اگر جا کر وکالت کرنی ہے، مکرم بھی اپنی زندگی میں ایک اچھا وکیل رہ چکا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ ابا کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے جنت کی نوید سنا دی ہو۔ جس کام کو میں بہت زیادہ مشکل سمجھ رہی تھی وہ مکرم صاحب نے 5 منٹ کے اندر ہی کر دیا تھا۔ نہ جانے میں اس 1 گھنٹے میں کتنے زیادہ بہانے اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ہر دوسرے بہانے پہلے بہانے سے زیادہ فضول لگتا تھا۔ مجھے یہ بھی لگنے لگا تھا کہ شاید میری یہ ملاقات ادھوری ہی رہ جائے گی اور میں مکرم صاحب کو ناراض کر دوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابا کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور ابا کو کہنے لگی، جی میں نے ان سے واقعی ہی کچھ کتابیں لینی تھی اور ان کتابوں کے بارے میں مجھے ٹیچر نے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت اچھی ہیں۔ کافی دیر تک میں ابا کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی جبکہ ذہن میرا ابھی مکرم صاحب کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ابا کو دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے شیطان دوبارہ سے مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اس نے غلط کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بھی باقی لڑکیوں کی طرح محبت کی ہے۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ محبت سب کچھ نہیں ہے،
یہ سب تو صرف اور صرف اٹریکشن ہے، محبت اپنے محبوب کو حاصل کرنے کا نام نہیں۔ چونکہ اس وقت میرا ذہن بھی بہت کچا تھا اور مجھے صرف اور صرف مکرم صاحب کی ہی طلب ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں باقی تمام چیزوں پر غور نہیں کر رہی تھی۔ میرا مقصد صرف اور صرف اس انسان کو حاصل کرنا تھا، اور اب مجھے اپنا یہ مقصد مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صبح تقریباً 7 بجے کے وقت میں اٹھ گئی۔ مجھے اتنی جلدی اٹھا دیکھ کر امی پہلے تو بہت حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی، خیریت ہے بی بی، آج پھر اتنی جلدی اٹھ گئی؟ کہیں گھومنے کا ارادہ تو نہیں؟ یاد ہے نا پچھلے ہفتے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگلے 3 ہفتوں تک کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ امی کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور انہیں کہنے لگی، امی میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ابا بھی اسی وقت کمرے سے باہر نکلے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ہاں جی، آج میں اپنی بیٹی کو وکالت سکھانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر امی حیرانگی سے ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نے انہیں بتایا کہ وہ مجھے اپنے دوست کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اور باقی بات سن کر امی ایک دم ہی آگ بگولا ہوگی اور کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی جوان لڑکی کو ایک انجان آدمی کے گھر بھیج رہے ہو، اور کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ امی کی بات سن کر ابا غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیا تم پچھلے زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ ارے وہ اس کی گناہ بڑی عمر کا ہے اور اس کے باپ کا ہی عمر کا ہے اور میرے بچپن کا دوست ہے، مجھے اس پر بہت اعتبار ہے۔ وہ ہماری بیٹی کو اپنی بیٹیوں جیسا سمجھتا ہے، اور میں ابا کی باتیں سن کر اندر ہی اندر میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے باپ کی عمر کا ہے لیکن اس کا باپ تو نہیں۔ امی ابا سے بحث کرنے لگی۔ فی الحال امی کی یہ بحث مجھے بہت زہر لگ رہی تھی۔ میں نے ابا کا بازو پکڑا اور انہیں کہنے لگی، ابا پلیز مجھے جانا ہے، وہ کتابیں واقعی میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اماں ابا کو اپنی باتوں میں قائل نہ کر لیں اور مجھے لے جانے سے منع نہ کر دیں۔ ابا بھی ضدی ہو گئے اور اسی وجہ سے انہوں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ بھی ٹھیک لگے گا میں وہ کروں گا۔ جبکہ امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گریدا۔ شاید امی مکرم صاحب کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اس لیے کہتی ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور ابھی بھی امی میرے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو تشویش دیکھ رہی تھی۔ جب وہاں سے نکلنے لگی تو مجھے کہنے لگی، یہ تمہارے چہرے پر اتنی ہنسی کیوں کھل رہی ہے؟ وہاں پر اپنے ابا کے ساتھ ہی رہنا اور ایک لمحے کے لیے بھی ابا سے جدا مت ہونا۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم وہاں پر اکیلی گھومتی رہی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ میرا مقصد اس وقت صرف اور صرف وہاں سے نکلنا تھا۔ ابا کے ساتھ میں بظاہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا ذہن مکرم صاحب کے گھر میں ہی الجھا ہوا تھا۔ مجھے سوچ کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں کا ملن ہو جائے گا۔ رات مکرم صاحب سے کی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ دراصل رات کو میں نے سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک ان نون نمبر تھا۔ ویسے تو میں ان نون نمبر سے کال نہیں اٹھاتی تھی اور نہ ہی میسج کا جواب دیتی تھی، لیکن رات کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میسج کا جواب دے دیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مکرم صاحب ہی تھے۔ پھر میں نے ان سے کال ملائی اور تقریباً صبح تک میں ان سے باتیں ہی کرتی رہی۔ رات کے وقت میں نہیں سوئی تھی، اسی وجہ سے صبح بھی جاگ رہی تھی، جبکہ امی یہ سمجھتی رہی کہ میں جلدی اٹھ گئی ہوں۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ میں سوئی ہی نہیں تھی۔ مجھے اپنی اس حرکت پر بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانا تھا کہ اپنی امی جن حرکتوں کو سوچ کر میں ہنس رہی ہوں، بعد میں اپنی انہی حرکتوں کی سوچ کر مجھے رونا پڑے گا۔ اچانک گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ دوسری طرف میری بے چینی بھی سوا نیزے پر پہنچ چکی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر وہاں پہنچ جاؤں، جبکہ دوسری طرف گاڑی تھی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابا جی کے چہرے پہ بہت پریشانی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں آفس سے کال آ گئی۔ دراصل ان کی ایک بہت ہی ضروری میٹنگ تھی جہاں پر انہوں نے کسی بھی حال میں پہنچنا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی میں مکرم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ جب میں انہیں یاد کرتی تھی وہ میرے سامنے یوں آ جاتے۔ اب تو مجھے یوں لگنے لگا جیسے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے والا محاورہ صرف اور صرف میرے لیے ہی بنا تھا۔ مکرم صاحب نے ہم لوگوں کو پریشان دیکھا تو پوچھنے لگے کیا ہو گیا؟ اب میری طرف نہیں آ رہے تھے۔ ابا نے کہا کہ بھائی تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، لیکن گاڑی خراب ہو گئی اور میری ایک بہت ضروری میٹنگ بھی ہے، مجھے بس کسی طرح اس میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ مکرم صاحب نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو میں میٹنگ پر چھوڑ دوں گا، جبکہ پریشا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس میں مختلف کتابیں دے دوں گا اور سمجھا دوں گا، پھر بعد میں آپ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دوں گا۔ مکرم صاحب کی بات سن کر
میں نے بے ساختہ اپنے ابا کی طرف دیکھا جو اس وقت گہرائی سوچ میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگے، یہ ٹھیک رہے گا؟ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی بڑی ہو گئی ہوں اور اب مجھے سب چیزوں کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ابا مسکرانے لگے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، چلو تم اپنے مکرم انکل سے آج وکالت سیکھنا، اس دوران میں میٹنگ جلدی ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر چلوں جاؤں گا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں خوشی سے ناچنا شروع کر دوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری خواہش اس طرح سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مکرم صاحب نے ابا کو ان کے آفس میں چھوڑ دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، کیا ارادہ ہے آج اپنے ارمان پورے کرنے ہیں یا نہیں؟ ان کی بات سن کر میں تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر ہی بعد جب میں نے دیکھا تو مجھے راستہ تھوڑا سا انجان محسوس ہوا۔ میں نے بے ساختہ مکرم صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس لے کر جا رہا ہوں کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جبکہ میرے گھر میں اکثر ہی میرے جاننے والے آتے رہتے ہیں، اسی دوران ہم پریشان ہو سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں اسی طرح سے ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے میری حالت محسوس کر لی اور مجھے کہنے لگے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا صرف میں ہی مجھ سے تمہیں ڈرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے لگے۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ان کے فارم ہاؤس پر پہنچ چکے تھے۔ مجھے اپنے ابا کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے جب ان سے ابا کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے کہنے لگے، تم فکر مت کرو، ان کی میٹنگ تقریباً 5 گھنٹوں کی ہے اور وہ 6 گھنٹوں سے پہلے فارغ نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے ہی سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ابا کی گاڑی خراب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مکرم صاحب کا نوکر ہی تھا جسے انہوں نے تحفے میں ابا کو دیا تھا۔ مکرم صاحب کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس قدر شاطر ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ساتھ فارم ہاؤس داخل ہو گئے۔ مکرم صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ لاک لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف آتے دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ مکرم صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس طرح سے یہاں پر آ سکتی ہیں۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی تھی، لیکن میری ماں کے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ میری ماں نے ابا جان کو کہا کہ میں اسی لیے اس آدمی کے پاس نہیں بھیج رہی تھی کیونکہ یہ آدمی میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹ گیا ہے۔ اس نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے آپ سے بدظن کرنا چاہتے تھے۔ وہ تنہائی پا کر ایک دم میرے قریب آتے تھے اور مجھے پریشان کرتے تھے، لیکن آپ ان پر بھروسہ اس قدر کرتے تھے کہ آپ کو کبھی ان کی سچائی نہیں بتا سکتی تھی، لیکن یہ اندر اندر اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی اور اسی نفرت کرتی ہوں۔ اب جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کا رجحان اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بھی میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے تو میں نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ نوٹ کرنا شروع کیا، اور آج جب میری بیٹی اس کے پاس اکیلے میں جانا چاہتی تھی تو مجھے کچھ حد تک اندازہ ہو گیا تھا۔ اس لیے میں آپ کو بغیر بتائے اس کے گھر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ گھر پر تو ہے ہی نہیں، اور جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ مکرم صاحب کے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے اور آپ کو اندازہ تھا کہ یہ گھر میں نہیں ہوگا تو یقیناً آپ فارم ہاؤس پہ ہوگا۔ اماں کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور وہ اس قدر باریک بیٹی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سچ کہتے ہیں مائیں بیٹیوں کے لیے چیل کی نظر رکھتی ہیں۔ انہوں نے ابا جان کو مزید بتایا کہ مکرم صاحب نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، چونکہ میں کم عمر تھی اسی وجہ سے سب معصوم سمجھ رہے تھے۔ مکرم صاحب بھی میرے بارے میں سب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں ابھی ابا جان کو سامنے دیکھ کر فوراً ہی مکر گئی اور رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف اور صرف اٹریکشن تھی، حقیقت میں مجھے ان سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں اس قصے کو بھولنے لگی۔ اب میری ایک بہت ہی اچھے گھر میں شادی ہو چکی ہے اور بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، مگر آج بھی جب وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا تھا تو میری روح خوف سے کانپ جاتی ہے، اور میں سوچتی ہوں اگر واقعی اس دن میری ماں نہ آتی تو نہ جانے میرے ساتھ وہ شخص کیا سلوک کرتا۔